बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नए पाकिस्तान की सियासी हालात में रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ होती नज़र आ रही हैं और जो कुछ हो रहा है बहरहाल वो इमरान खान के नए पाकिस्तान के विजन से मुताबिकत नहीं रखता। गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने मेरिट के खिलाफ तायुनातियाँ देखी, किफ़ायत शारी की धज्जियाँ उड़ती देखी और प्रोटोकॉल के आला नमूने देखे तो यूँ महसूस हुआ लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये तमाम बहस मुबाहिसे चलते रहे और इन मुबाहिसों में पाकिस्तान के वो अहम मामलात नज़रअंदाज हुए जिसका खान साहब ने बारहा जिक्र किया। खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में पाकिस्तान की गैर मुस्तहकम मईशत की बात की थी और असद उमर जो कि अब वजीर ख़जाना है उन्होंने ये भी कहा था कि हमें मईशत के हवाले से अहम फैसले महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में करने होंगे। मगर गुज़िश्ता रोज़ ECC के इजलास में हमने ऐसे कोई कलीदी और अहम फैसले नहीं देखे जिससे बज़ाहिर यही लगता है कि जिस तरह गुज़िश्ता हुकूमत महज दावे करती नजर आई, अहम फैसले और इक़दाम कर नहीं सकी। मौजूदा हुकूमत का भी शायद यही हाल है। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुआशी बहरान का सामना है जिससे निकलने के लिए अब तक कोई रोड मैप बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। अगर हम देखें सियासी जमातों को तो अपोजिशन की भी बात करें तो उनकी भी सारी तवानाई इस वक्त सदारती उम्मीदवार के लिए आपस की खींचातानी में ही सर्फ हो रही है। आसिफ जरदारी से गुज़िश्ता 10 सालों के असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली गई। अब क्या पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है और शरीक चेयरमैन है वो मुश्किलात में घिरे नजर आ रहे हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो सिंध हुकूमत गुड गवर्नेंस पर तवज्जो कैसे बरकरार रख पाएगी जिससे पहले ही बहुत सारे मसाइल का सामना है। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर ख्वाजा करीम, पीपल्स पार्टी रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि आप लोग के लिए हुकूमत इक़्तिदार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, आप लोग सिंध में हुकूमत कर रहे हैं और फेडरल में आप लोग अपोजिशन में हैं। पहले आपको फ्रेंडली अपोजिशन का ताना दिया जाता रहा था, अब वो अपोजिशन जो अपोजिशन के साथ ही एक खींचातानी में मसरूफ है, तो ये क्या सूरत हाल है तमाम? थैंक यू वेरी मच। फ्रेंडली अपोजिशन नहीं पहले थी नहीं अब है। ये बदकिस्मती है कि लोगों ने या मीडिया में या इस तरह की बातें चलती रही। हमने तो हर वक्त पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा यही रहा है कि डेमोक्रेसी चले, पार्लियामेंट चले। इस चीज़ को हम लेकर अभी भी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे। जहाँ तक सदारती उम्मीदवार दीगर काम है तो नेचुरली इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो अपनी जगह पर चल रहा है। बाकी अब ये नई हुकूमत आई है 100 डेज़ एक बहुत अच्छी मूवी थी, इंडियन मूवी थी जिसमें अनिल कपूर था और वो तो एक दिन में सर सीएम बने थे तो उन्होंने बड़े कारनामे नहीं वो एक मूवी भी थी एक 100 डेज़। अच्छा, तो अच्छी मूवी है, तो वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के हवाले से वो मूवी थी। एनी हाउ अब ये है कि 100 डेज़ उन्होंने कहे हैं, उसमें बड़ी मायूसी हो रही है और मैं मायूसी फैलाना नहीं चाह रहा हूँ, मगर वो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो उन्होंने यूटोपियंस बातें की थी वो चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मगर स्टिल उसको 100 डेज़ में देखते हैं क्या करते हैं। पर मुझे जो है लगता है कि इनमें कलेक्टिव विजडम नहीं है। इनके वही लोग हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के लोग थे। ठीक। अब शेख रशीद को इन्होंने रेलवे का क्या है, अगर आप पुरानी अखबारात उठा लें कि ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में रेलवेज़ ने तबाह बर्बाद किया। इसी तरह जो दीगर जो असद उमर ने एंग्रो में जो तबाही की जिसकी वजह से उसको हटाया गया, पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा। अब वो बन गया है फाइनेंस मिनिस्टर, तो जिसने एंग्रो को तबाह किया और उसको सेफ एग्जिट दिया गया वहाँ से एंग्रो से। तो ये चीज़ें कोई छुपी हुई बातें नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या डॉक्टर मुबशर हसन है भुट्टो का फाइनेंस मिनिस्टर? हाँ। तो इनके पास कोई विजन है ही नहीं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, मगर मैं नहीं अच्छा समझता। सर ठीक है, आपकी तमाम बातें और इसको हम रोजाना अपने टॉपिक में लाते हैं कि जी PTI की हुकूमत जो है वो उस तरह डिलीवर नहीं करी जितने उसने दावे किए, मगर आप लोग चलो उनकी तो पहली बार बरसर इक़्तिदार है ना, आप लोग तो 3 दफा आ चुके हैं। हाँ। आप लोगों ने पहले क्या डिलीवर किया? आप लोग विफाक में भी थे, फिर आप लोग को सिंध मिला, सिंध तीसरी बार मिला। सिंध की हालत देख लें आप, कराची के अंबार मसाइल से भरे पड़े हुए, तो कराची के लिए क्या डिलीवर आप लोगों ने किया? तनकीद करना दूसरे पे तो बहुत आसान। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए पीपल्स पार्टी, अगर आप दिल से सुने मेरी बात, पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए हैं। मिसाल के तौर पर आज कराची में रोड रास्ते हैं, यहाँ से लोग लाखों की तादाद में बाहर गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भेजा। आपकी स्टील मिल भुट्टो साहब ने दी। भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आज की पीपल्स पार्टी की बात आज की बात कर रहे हैं। आज की बातें ये हैं कि जब हम इक़्तिदार में आए थे तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर के और नवाज शरीफ के दौर के लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया, राइट साइजिंग डाउन साइजिंग के हवाले से।
ہم نے ان سب کو روزگار دیا, ان کو ری انسٹیٹ کیا, دوسرے لوگوں کو روزگار دیا. دوسری بات, آج آپ نیوز پیپرز میں اور ہر جگہ چل رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے 16,000 ملازمین ہیں. نواز شریف, یہ عمران خان کے آنے کے بعد ان کے جو ایک داؤد صاحب بنے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ سم تھنگ یا ایڈوائزر, تو یوٹیلیٹی اسٹور والوں کو اب خطرہ ہو گیا کہ 16,000 ملازمین ان کے جو ہے بے روزگار ہونے والے ہیں سارے پاکستان سے. پیپلز پارٹی نے بے روزگاری نہیں دی, پیپلز پارٹی نے روزگار دیا. پیپلز پارٹی نے ویسے آپ کلیم کریں, اگر فگر نکالا جائے تو پھر فگر تو کچھ اور بول رہا ہوتا ہے. بالکل, دیکھیں بات سنیں, نہیں کلیم نہیں, ہم پر بہت زیادہ تنقید ہو سکتی ہے. روزگار دینا, روزگار سے ہم نے کبھی کسی کو نہیں نکالا, جن کو نکالا ان کو ری انسٹیٹ کیا, یہ صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. اچھا, اگر آپ لوگوں نے روٹی کپڑا مکان دے دیا تھا تو پھر آپ لوگ کو اس طرح سے مینڈیٹ کیوں نہیں ملا؟ لیاری سے بلاول بھٹو کیوں ہار گئے؟ دیکھیں اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تاریخ کا جبر کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں, اس وقت سارے سوائے پیپلز پارٹی کے جو پارٹیز ہیں سینٹر ٹو دا رائٹ پارٹیز ہیں. ہم سینٹر ٹو دا لیفٹ ہے. ہم نادار, غریب, کسان, مزدور اور ڈاؤن ٹورڈز جو لوگ ہیں ان کی پارٹی ہے, کیونکہ سینٹر ٹو لیفٹ یہ ہوتی ہے. ان کی جو پارٹی کے ان کے جو سلوگنز ہیں, بالکل کرپشن ہم بھی ختم چاہتے ہیں, ہم بھی ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, پر عوام کے لیے انہوں نے کوئی پروگرام دیا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا جو شاہ محمود قریشی ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے 72 اور 77 کا لینڈ ریفارمز لے کر آئے تھے جس کے تحت بڑی جاگیرداری ختم ہو گئی تھی. دس پرسن جس کا نام آپ فارن منسٹر ہے, یہ عدالت میں گیا ہے اور عدالت میں نہیں میری بات سنیں پلیز, میری بات سنیں پلیز, میری ساری بات آپ سنیں تو صحیح نا. دیکھیں عوام کو پتا تو چلے, تو لینڈ ریفارم جو ہے اس نے اسٹرائک ڈاؤن کرائے تھرو شریعت اپیلیٹ کورٹ. وہ ابھی کیونکہ آپ کا پروگرام ہے بڑا پاپولر ہے, تو میں ثاقب نثار صاحب کو کہوں گا جو چیف جسٹس صاحب ہیں, عابد حسین منٹو کی پٹیشن پڑھی ہے کہ یہ جو شریعت اپیلیٹ کورٹ نے جو ختم کی ہے اور وہ ابھی اس کی پینڈنگ میں ہے, تو وہ چاہے کہ وہ لینڈ ریفارمز پر جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کرے جس میں لاکھوں کروڑوں پاکستانی غریب کسانوں کو فائدہ ہو. تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہ عمران خان کے پارٹی کے آدمی نے کیا تھا. اگر عمران خان اتنا پاپولر آدمی ہے تو خود عدالت میں جا کر کہے کہ بھئی یہ شاہ محمود والی پٹیشن واپس کرے اور وہ جو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے تو لینڈ ریفارم میں لوگوں کو فائدہ ہو. تو جو یہ پارٹی ہے یہ عوام کے لیے, غریبوں کے لیے پارٹی نہیں ہے. خواجہ صاحب مجھے ایک شارٹ کمرشل بریک لینا پڑے گا. ناظرین, اذان کا وقت ہو رہا ہے, اذان کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کریم خواجہ, پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں. خواجہ صاحب, بات آپ نے تو کی تھی کہ ہم پٹیشن دائر کریں گے اور یہ وہ, لیکن اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی شدید مشکلات میں گری ہے. آصف علی زرداری پہ ایک تو 35 ارب منی لانڈرنگ بڑا اسکینڈل ایک سامنے آ گیا ہے. بہرحال اس میں تو وہ گئے FIA میں, انہوں نے پیشی بھی دی ہے, وقت بھی مانگ لیا کہ جواب دینے کے لیے. لیکن دوسری بات یہ کہ ان کے اثاثوں کے اوپر جو ہے نا وہ کورٹ جو ہے, عدالت جو ہے وہ تسلی اس کو نہیں ہوئی. انہوں نے 10 سال پہلے کے انہوں نے اثاثے اور جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ان سے مانگ لیے. آپ سے بھی بات کروں گی. اس وقت ڈاکٹر فاروق سلیم نے ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ نئے پاکستان کے ویژن کو جو خان صاحب لے کر چلے تھے, اور ان کی ٹیم کس طرح ڈیلیور کر رہی ہے؟ مجھے آواز آپ کی سوال بالکل کلیئر نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اور جو نیا پاکستان عمران خان صاحب کا ہے, کتنی تسلی بخش اب تک کی ان کی صورتحال اور اقدامات رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ جی شازیہ, 2 سوال جو آپ نے کیے ہیں, شاید ایک سیاسی پہلو کا اور دوسرا معاشی حوالے سے. سیاسی پہلو مجھے محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت بن گئی ہے, وفاق میں حکومت بن گئی ہے. سیاسی چیلنجز کچھ اتنے خطرناک نہیں ہوں گے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہوئی ہے. معاشی چیلنجز جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑے سامنے آنے والے ہیں.
اور توقعات معاشی محاذ میں اتنی آسمان سے چھو رہی ہیں کہ لوگ توقع کر رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں بالکل حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے، جبکہ ایسا ہو نہیں پائے گا۔ پچھلے 10 سالوں میں جو معیشت کا حال ہوا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ 10 سال پہلے ہمارا قومی قرضہ جو ہے وہ صرف 6,000 ارب تھا، اور 10 سال جو 2 حکومتیں گزری ہیں وہ 6,000 ارب سے لے کے اس کو 30,000 ارب پہ پہنچا دیا ہے۔ اب 10 دنوں کے اندر پچھلے 10 سال سے جو لوٹ مار کا بازار گرم رہا ہے وہ 10 دنوں میں تو تبدیل نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں توقع یہ رکھنی چاہیے کہ اگلے ہفتے 2 ہفتے میں ہمیں کوئی نئی سمت ہمارے ساتھ شیئر کی جائے گی، کوئی حکمت عملی ہمارے ساتھ شیئر کی جائے گی، کوئی منصوبہ بندی ہمارے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ یہ پلان ہے پی ٹی آئی حکومت کا کہ وہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ کس طرح نبھائے جائیں گے، ان کو کس طرح پورا کیا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ اسد عمر صاحب کا اگر آپ بیان لے لیں، جب وہ وزیر خزانہ بھی نہیں بنے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمیں مہینوں میں نہیں ہفتوں میں جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑیں گے، کلیدی کردار معیشت کے حوالے سے کرنا پڑے گا۔ کل ای سی سی کے اجلاس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی عام فیصلے نہیں کیے گئے بلکہ اس کو مؤخر کیا گیا، کیا وجہ نظر آئی کل؟ پہلے تو شاید جو کچھ بیانات دیے جا رہے تھے وہ سیاسی بیانات تھے، اس وقت شاید ووٹ لینا جو مقصد تھا وہ ریئلی ووٹ لینا تھا۔ اب جب کہ حکومت سنبھال لی گئی ہے تو جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں وہ پہاڑ جیسی ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ وقت ضرور درکار ہوگا، لیکن انگیجمنٹ ہونی چاہیے اس سٹیج پہ آ کے۔ وزارت خزانہ کو، وزیر خزانہ کو انگیج کرنا چاہیے، پریس کو انگیج کرنا چاہیے، جو انویسٹرز ہیں ملک میں ان کو انگیج کرنا چاہیے، اور ایک سمت دکھانی چاہیے کہ یہ منصوبہ بندی ہے، اس منصوبہ بندی کے اوپر ہم عمل درآمد کرنے چلے ہیں۔ عمل درآمد کو یقینی بات ہے کہ دیر لگے گی، وقت لگے گا، لیکن اس وقت انگیجمنٹ ضروری ہے۔ پاکستان میں جو لیکن ڈاکٹر صاحب وہ انگیجمنٹ ہمیں کیوں میں یہی آپ سے سوال کر رہی تھی کہ انگیجمنٹ ہمیں کیوں جلدی نظر نہیں آ رہی؟ بزنس ایڈوائزری کونسل کی بات کی تھی، اکانومسٹ ایڈوائزری کونسل کی بات کی تھی، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے۔ اوگرا نے سفارش کی تھی کہ گیس کا جو اس کے پیسے ہیں وہ بڑھائے جائیں، وہ بھی نہیں کیا۔ پی ایس او والا پمپ وہ شدید بحران میں، یہ تمام چیزیں کیوں صرف نظر کی گئی کل کے اجلاس میں؟ دیکھیے، آپ کا ریئیکشن، باقی میڈیا کا ریئیکشن جو اس وقت آ رہا ہے وہ ریئلی اس چیز کا اشارہ کرتی ہے کہ توقعات پی ٹی آئی نے بہت ہائی کر رکھی تھیں، اور ہمیں یہ امید تھی کہ شاید 8-10 دن میں آتے آتے جو ہے ہماری حالت بدل جائے گی۔ ایسا پریکٹیکلی شازیہ ہو نہیں سکتا، خاص طور پہ کہ جب 10 سال میں معیشت کا وہ حال کیا جائے اور لوٹ مار کا وہ حال بازار گرم رہا ہو جیسے کہ پچھلے 10 سال گزرے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 5 سال پہلے جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی تو بیرونی تجارت کے حوالے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ صرف 3 ارب ڈالر تھا، اور آج ہم 18-19 ارب ڈالر پہ بیٹھے ہیں۔ تو اتنے بڑے مسائل جو ہیں اس کا حل اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بات واجب ہے کہ ہماری توقعات بہت ہائی تھیں، اور شاید ڈاکٹر صاحب آپ ماہر معاشیات بھی ہیں، کیونکہ آپ ماہر معاشیات بھی ہیں، کیونکہ ایف بی آئی ریفارمز کی بھی بات کی تھی خان صاحب نے، خاص طور پہ انہوں نے ٹیکس وصولی کا نعرہ لگایا تھا۔ آپ کیا چند کچھ کی پوائنٹس بتا دیں کہ کیا اس وقت معیشت کو سنبھالنے کے لیے کرنا چاہیے اسد عمر صاحب کو؟ دیکھیے، سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہمارے جو ڈالر کے ذخائر ہیں وہ گر رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 10 ارب ڈالر پڑا ہے جو کہ ہماری 2 مہینے کی امپورٹ بھی کور نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑا چیلنج، سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ تو یہی ہمیں کوئی سمت دکھانی ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ اگر نہیں جا رہے تو ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز کیا ہیں، چائنا ہماری کیا مدد کر سکتا ہے یا سعودی عربیہ کیا مدد کر سکتا ہے۔ دوسرا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے توانائی کے سیکٹر میں ہے۔ 1.1 ٹریلین روپیز کا کہتے ہیں کہ گردشی قرضہ ہے، اس میں کوئی سمت دکھانی ہوگی کہ حکومت کے پاس کیا پلان ہے کہ وہ گردشی قرضہ جات فیوچر میں نہیں بڑھنے دے گی۔ ایک اور نیا بہت بڑا چیلنج جو سامنے آ رہا ہے وہ سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کے حوالے سے آ رہا ہے۔
کیونکہ ہمارے گیس سیکٹر میں بھی اب ایک نئے قسم کا گردشی قرضہ کھڑا ہو گیا ہے جو تقریباً 380 ارب روپے کا ہے. تو پہلی ترجیح ہماری IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا, بجلی کے شعبے کے ساتھ کیا کرنا ہے, گیس کے شعبے کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور پھر حکومت کی جو آمدنی اور حکومت کے ٹیکسز جو ہیں ان میں جو حکومت کی آمدنی میں اخراجات میں جو فرق ہے اس کو کس طرح سکڑنا ہے, اس کو کس طرح گیپ فل کرنا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا ٹائم نکال کے ہم سے ڈسکشن کیا اور اپنا موقف بیان کیا. خواجہ صاحب, ابھی جو سب سے بڑا چیلنج بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم اوور آل تو بات کر رہے ہیں, آپ کے اپوزیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ لوگوں کا کردار اس طرح نظر نہیں آ رہا, اور تمام حزب اختلاف جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو سولو فلائٹ کا تانا دے رہی ہیں. لیکن ابھی جو اہم مسئلہ ہے وہ آپ کی اکانومی ہے جو کہ بہت انسٹیبل ہے. اب جس طرح یہ لوگ بات کر رہے تھے, لازمی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی بتا دی کہ ہم لوگ کی توقعات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہم سے ایک دن بھی برداشت نہیں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ بس اتنے عرصے سے سسٹم جو خراب چلا رہا ہے وہ پلکوں میں پلک جھپکتے ہی ٹھیک ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے, بوسٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پیپلز پارٹی کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں ہے, پارلیمنٹ میں اگر کوئی پازیٹیو بات آئے گی تو ہم ضرور سپورٹ کریں گے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ڈسکشن میں کہا کہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں. بیسیکلی پی ٹی آئی نے صرف ایک ہی سلوگن لگایا کہ کرپشن کرپشن کرپشن, اس کے ہم بھی خلاف ہیں کرپشن کے. دوسرا, انہوں نے اکنامی کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی ایسی بڑی بات انہوں نے مینیفیسٹو میں بظاہر نظر نہیں آئی. فاروق صاحب جو بتا رہے ہیں مجھے ان کے لیے بڑا احترام ہے, مگر فاروق صاحب نے 10 سال کی بات کی ہے. فاروق صاحب جو ہے بڑے فاؤنڈ ہیں اس کے مارشل آرٹ ریجیمز کے, کیونکہ ان کے اس زمانے کے بھی اگر آپ پروگرام اٹھائیں تو انہوں نے ہمیشہ پرویز مشرف کی سپورٹ کی ہے. پرویز مشرف یہاں ضیاء الحق مشرف صاحب کے دور میں بہرحال اکانومی جو ہے وہ آپ بہتر تھی. نہیں, میری بات سنیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جب ضیاء الحق آیا یا پرویز مشرف آیا اس وقت امریکن ایڈ آ گئی, رشیا کے خلاف پیسے آ گئے, یا 9/11 پر, تو یہ انہوں نے کمایا, بہت کچھ کیا, اور اسی طرح کے جو تبصرہ نگار تھے انہوں نے بڑی سپورٹ بھی کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی فارن پالیسی درست نہیں ہوتی ہے, آپ کی دوستیاں نہیں بڑھتی ہیں پاکستان کی سارے ملکوں سے, اس وقت تک یہاں یہاں جو ہے سرمایہ کاری نہیں آئے گی. ٹھیک. اور سب سے پہلے ہے کہ آپ نیبر سے بھی اچھے تعلقات رکھیں, اور 200 ملک جو ہیں اس دنیا میں اس سے رکھیں گے تب آپ کے پاس سب آئے گی. تو وہ گڈ جسچر تو ہمیں نظر آیا خان صاحب نے, جب آپ نے دیکھا کہ ان کو جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو خیر سگالی کے پیغامات بھی. اب آج ایران کے وزیر خارجہ بھی آ گئے, وہ سب آ رہے, وہ ہر دور میں. ابھی امریکی وزیر خارجہ بھی آنے والے, جاپان کے بھی آئیں گے, چائنا کے بھی آئیں گے. صحیح ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے صرف جو ہے سرمایہ کاری چین سے آ رہی ہے. ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ دوسرے ملکوں کے لیے دروازے کھولے, اور ہم نے یہ ہمیشہ سمجھا کہ ریمیٹنس آتے ہیں, جتنے آتے ہیں اتنے آئیں گے. جو پاکستانی جو ریمیٹنس بیٹھتے ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ یہاں آ کر انویسٹمنٹس کریں, کارخانے کھولیں. ہمیں سب کے لیے دروازے کھولنے پڑیں گے, جس طرح بنگلہ دیش نے سر. کیا. اس سے نواز شریف سے پہلے حکومت تو آپ لوگ کی تھی نا, اسی دور میں 2 مئی کا اسامہ والا آپریشن ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ امیج پاکستان کا, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کرنی چاہیے. اگر آپ پنے کھولیں گے تو بہت سارے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اس پروگرام میں ایک لمیٹڈ بات کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بات کر سکتے. سر کریں آپ, لمیٹڈ بات کیوں کریں, آپ کھل کے بات کریں نا. کھل کے بات نہیں میں کر سکتا ہوں, نہیں آپ کر سکتی ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ میں جو ایک پوائنٹ یہ دے رہا ہوں کہ جب تک ہماری فرینڈ شپس بڑھتی نہیں ہے پاکستان کی مختلف ملکوں سے, تب تک یہاں انویسٹمنٹس نہیں آئے گی. اور خان صاحب ابھی اقتدار میں ہیں, لیٹس سی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کے پاس آئے گی. اس کے بعد خان صاحب کے اوپر بھی تو اتنا سارا برڈن ہے, اگر وہ حکومتی اخراجات کم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی پروٹوکول کی ساری گاڑیاں لے لی, باہر سے وزراء آئیں گے, باہر سے اگر پریزیڈنٹ آئیں گے تو ہم ان کو کیسے پروٹوکول دیں گے. یہ تو وہ بات ہوئی کہ اورنگزیب نے کیا کچھ نہیں کیا, پھر اس نے کہا کہ وہ محلات میں رہتا تھا اور وہ ٹوپیاں بنا کر گزارا کرتا تھا. یہ اس طرح کی باتیں ہیں. مسئلہ ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ لانی ہے, مسئلہ ہے کہ آپ کو دوستیاں بڑھانی ہے.
بنگلہ دیش ہم 71 میں سر بنگلہ دیش آج سے تو نہیں، وہ ٹکا ان کا اوپر ہو گیا ہے نا آپ کی حکومت سے ہی لے کے. ان کی پالیسیز اچھی، ان کی پالیسیز اچھی تھی، پالیسیز ایک سال میں نہیں بنتی ہیں پالیسیز، پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو پھر اس کا آپ کو اس کے پھر ریزلٹ بعد میں ملتا ہے. جب تک ہم اپنی فارن پالیسیز درست نہیں کریں گے، خان صاحب ابھی بیٹھے ہیں جا کر بڑے ڈیئرسٹ اور نیئرسٹ ہیں لوگوں کے، تو جا کر فارن پالیسی درست کریں، اس کے بعد انویسٹمنٹس آئیں گی، ان کے بعد ان کو فیصلہ. خان صاحب کچھ باتیں کر کے پھنس گئے، ان کی ول ضرور ہے لیکن وہ بات وہی ہے 1 کروڑ نوکریوں کی بات. 1 کروڑ اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح ہٹلر نے جرمنی کو کہا تھا کہ بھئی مجھے چناؤ، اس نے چن کر آیا، اس نے پہلا کام یہ کیا، پارلیمنٹ کو آگ لگائی. اچھا دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ وہ ریکروٹ کر کے سارے یورپ میں اس نے حملہ کر دیا. اب یہ بھی اس طرح اچھا آصف علی زرداری صاحب جو ہے اس وقت بڑی، جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا کہ پاناما کا جب کیس چلا اس کے بعد وہ جو پوری نون لیگ کی اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا، پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹ کرنے میں لگ گئی، ریاست کا جو کام تھا وہ صحیح ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. اب آپ آصف علی زرداری بھی کم و بیش کچھ اسی طرح کے معاملات میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان سے پچھلے گزشتہ 10 سال کا بینک اکاؤنٹس اور اثاثے مانگ لیے، تو کیا جب انہوں نے الیکشن کے لیے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے، جو ڈکلیریشن انہوں نے ایسٹس کی دی تھی وہ صحیح نہیں تھی جو اب دوبارہ مانگ لی گئی ہیں؟ دیکھیں یہ سب جوڈس ایشو ہے اور بہت سی چیزیں مجھے علم نہیں ہے. اس کے وکیل ہیں فاروق نائک جو کہ انہوں نے عدالت میں کل کی آپ نے ہیئرنگ تو وہ سنی ہے، تو میں وہی ہیئرنگ ہی بتا سکتا ہوں. میں اسی ہیئرنگ پہ ہی بات ہاں تو اس کا پہلی بات یہ بھی سب جوڈس ایشو ہے. جب اس کے وکیل نے کہا کہ میں اپنے کلائنٹ سے پوچھ کر پھر جواب دوں گا، میری بھی پوزیشن یہی ہے، میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں. تو لیٹ اس ویٹ. باقی زرداری صاحب دلیر آدمی ہیں، ان مشکل مقدمات اور ان چیزوں کو فیس کرتے رہے ہیں. نواز شریف کی طرح بھاگ نہیں گئے. اب قیادت کس کے پاس آئے گی؟ آصف علی زرداری کے پاس آئے گی، بلاول بھٹو کے پاس؟ اس وقت بلاول صاحب کے پاس قیادت ہے اور پارٹی کو چیئرپرسن یہ زرداری صاحب ہیں. چیزیں تو اسی طرح چل رہی ہیں، اب فیوچر میں بھی اسی طرح ہی چلے گا. ٹھیک ہے. لیاقت بلوچ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، رہنما ایم ایم اے ہے. بہت شکریہ آپ کا. لیاقت صاحب اس وقت اپوزیشن کا جو کردار نظر آ رہا ہے، پوری انرجی آپ لوگوں کی اس وقت لگی ہوئی ہے صدارتی الیکشن پر، لیکن سوال یہاں پر یہی ہے جو کہ روز ہر میڈیا کے ٹاک شوز میں چلتا ہے کہ آپ لوگ کے آپس کے اختلافات سے الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی اپوزیشن جو ہے وہ کسی صدارتی امیدوار پر اتفاق نہیں کر سکتی، اس کے لیے کوششیں بھی ہوئی ہیں جی، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نتائج پہ فرق ہو جانا ہے. اب جب اتفاق نہیں ہوا تو ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے آزاد مرضی کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹس کو دے سکتی ہے اور اس کے لیے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو کمفرٹیبلی ووٹ دے سکتے ہیں. ایم ایم اے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل تھا کہ بھی اگر پیپلز پارٹی یا نون کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ موجود رہتا ہے تو ہم اس میں سے کسی کو ووٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اپوزیشن کی باقی جماعتوں نے جب یہ اتفاق کر لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارتی امیدوار ہوں گے تو یہی توقع کی جا رہی تھی کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کے مقابل میں ان اپوزیشن جماعتوں کے پاس فگر بھی زیادہ ہیں، ووٹس بھی زیادہ ہیں اور تعداد بھی ان کے پاس زیادہ ہے، تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کر لیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب سب کے متفقہ امیدوار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ دوریاں آپ کی نظر میں کیسے بڑھی؟ کیا واقعی پیپلز پارٹی چونکہ اکثر جو پریس بریفنگ آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں اس میں سارا نزلہ پیپلز پارٹی پر ہی گرتا ہے کہ جی انہوں نے سولو فلائٹ لے لی. لیاقت صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب کلیئر ہے. اچھا لیاقت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اپوزیشن میں پھوٹ پڑی کس پارٹی کی وجہ سے؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لیا ہے. میرا خیال ہے کہ بھی اب یہ مراحل نہیں ہے کہ بھی ہم ایک دوسرے پہ کوئی الزام تراشی کریں. بہرحال دونوں اپوزیشن سر میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ اگر ابھی بھی آپ لوگ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو پھر آپ چیک اینڈ کاؤنٹر کا کس طرح حکومت پہ نظر رکھ سکیں گے؟ آپ لوگ تو اپوزیشن کا کردار ہی نہیں نبھا سکیں گے. پھر اپوزیشن دیکھیں اب پیپلز پارٹی نے پرائم منسٹر کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو باعث اپوزیشن لیڈر لکھ کر دے دیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر ہم صدارتی امیدوار کے لیے سب اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھیں
تو میرا خیال ہے اب یہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر یا وزیر اعظم کا انتخاب اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ثابت ہوں گے. یہ آئندہ چل کر ایشوز پر ہی اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھتی ہیں، اکٹھے ہوتی ہیں. جہاں بھی عوام کا یا ملک کی سلامتی یا ملک کے لیے حکومت غلط پالیسیاں لاتی ہے تو اپوزیشن مل کر اس پر ایک مشترکہ آواز اٹھاتی ہے. یہ جیسے پہلے 3 الیکشن گزر گئے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کے، تو یہ سر تو پھر یہی چیز، انہی تمام چیزوں کو صرف نظر کر کے آپ لوگوں کو یونٹی کے ساتھ ایک الائنس میں رہنا چاہیے تھا. ابھی اپوزیشن جماعتیں بکھر چکی ہیں، اب کس طرح آپ لوگ کسی ایک معاملے پر ایک پیج پر ہوں گے؟ کیا جی؟ لیاقت صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کردار آپ لوگوں کو نبھانا چاہیے تھا، جو اسٹرانگ اپوزیشن کا، جب آپس میں ابھی اتنی پھوٹ ہے، مطلب لگ یہی رہے کہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے، جمہوریت کا تسلسل یا حکومت کی یہ دیکھیں نا، یہ ایک جمہوری اور سیاسی عمل ہوتا ہے. یقینی طور پر پارٹیاں اپنے مفاد کو بھی اور اپنی ترجیحات کو بھی پیش نظر رکھتی ہیں، لیکن اس میں کوئی اس قدر کوئی ذاتی یا شخصی دشمنی کی صورت نہیں پیدا ہو جاتی. ہر پارٹی کو اپنا اپنا ایک حق ہے، اپنا موقع پیش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھی یہ چیزیں اندر چل کے اپوزیشن کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بنے گی. ٹھیک، بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب، آپ نے موقف سنا ان کا، مطلب اب لگتا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ جو ہے وہ کسی بھی ایشو پر پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب ابھی اتفاق نہیں ہو سکا، ابھی لگ رہا تھا سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اپوزیشن بھی لگ رہا تھا ہر کسی نے اپنا اپنا امیدوار، اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کر لیا، تو جب یہاں پر اتفاق نہیں تو پھر آگے چل کے کیسے یونٹی آپ لوگ ایک اچھا اسٹرانگ اپوزیشن بن کر ابھریں گے؟ ٹھیک ہے، آج کی نیوز پیپرز آپ اٹھائیں اور کل کی اٹھائیں اور پرسوں کی اٹھائیں، سب نیوز پیپر، سینٹ وہاں آج کل کاروائی چل رہی ہے، سینٹ کا سیشن چل رہا ہے. سینٹ میں ساری اپوزیشن پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، اور جو ہیں اپوزیشن میں پشتونخوا ہو یا بزنجو صاحب والی پارٹی ہو، ساتھ بائیکاٹ کر رہی ہے، ساتھ لوٹ رہی ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر یہ چیز، یہ دیٹ از سم ادر تھنگ. دونوں ایشوز الگ الگ ہیں. چلیں اب ذرا کراچی اور سندھ کے مسائل پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کراچی اور سندھ ایک ہی بات ہے. ایک ہی نہیں، کراچی میٹرو نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں پر جو ایشوز ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی معیشت پر پڑتا ہے، یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں. کراچی از کیپٹل آف سندھ. کیپٹل آف سندھ ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میٹروپولیٹن سٹی بھی ہے نا، اس میٹروپولیٹن سٹی کا کیا حال ہوا؟ کلکتہ از میٹروپولیٹن سٹی آف بنگال. آپ بالکل صحیح کہہ رہیں، میں جو بامبے از بالکل ہے، لیکن ہر دیکھیں، میں میٹروپولیٹن سٹی کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس کے مسائل دوسری جگہوں سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ مانے رکھتے ہیں. اس کو کارپوریٹ میٹروپولیٹن نہیں بنایا گیا. ابھی جو مسائل کا انبار ہے، پانی کی قلت ہے، ٹھیک ہے، K4 کا منصوبہ ہے اور حالے جھیل سے پانی آنا تھا وہ نہیں ہے. ابھی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے، یہ آپ کے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں، پچھلی اور اس سے بھی پچھلی حکومت میں، صوبائی حکومت میں یہ تمام مسئلے ویسے ہی تھے. اب اس کو کس طرح آپ لوگ ایڈریس کریں گے؟ ابھی ہم کر رہے ہیں K3 K4 میں وی آر آن اٹ. پانی کا جو بھی دریائے سندھ میں پانی ہے ہوتا ہے وہ جامشوروں سے نکلتا ہے، KB فیڈر سے حالے جی میں یا کینجر میں، یہ جو کینجر میں آتا ہے لیک میں، اور دین اٹ کمز ٹو کراچی، اور 14,000 کیوسک آتا ہے. تو پانی وہاں دریا سندھ پر ہوتا ہے، کراچی کو ٹوٹل پانی مل رہا ہے. اور K3 K4 ہوپ فلی ود ان فیو منتھس وہ مکمل ہو جائے گا. ہاں، یہ مراد علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں، اور الیکشن میں بھی ہمارا سلوگن تھا. اور باقی جو دوسرے ایشوز ہیں اس میں جو ہے ہمارے منسٹرز اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے بڑھ کر بلاول صاحب ہیں، تو ہی از آن اٹ. اس نے اس الیکشن میں سلوگن اور ووٹ اسی حوالے سے مانگا کہ میں رسپانسبل ہوں. اگر کسی منسٹر نے کام نہیں کیا تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں رسپانسبل ہوں. چلیں ڈاکٹر کریم خواجہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جس طرح یہ بات کریں، بالکل بلاول بھٹو صاحب ایک نوجوان قیادت ہے، ان کا ویژن، ان کا نظریہ بہت اچھا ہے، لیکن بات صرف یہی ہے کہ روٹی کپڑا مکان پہلی بار ان کا سلوگن نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہی روٹی کپڑا اور مکان تھا جس پر انہوں نے ووٹ لیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کام ڈیلیور کرتے ہیں. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.